बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल अज़खुद नोटिस का फ़ैसला आ गया है और आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि 14 मई 2023 को इंतखाबात जो हैं पंजाब में उसका इनेकाद करवाया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते। अब इस फ़ैसले के मतलब अगर आप चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील में जा सकते हैं, और अगर आप इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं तो, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस फ़ैसले पर ना तो रिव्यू करेंगे ना हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। हम जो 3 जजों ने ये फ़ैसला सुनाया है, हम इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे। आज इसी मौजू पर और दीगर मौजू भी हमारे पास यहाँ हैं प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, और हमने दावत दी है सीनियर साफ़ी और मशहूर तजिया नगार ताज मोहम्मद जान साहब को। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी वास्सलाम साहब, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 14 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। आप क्या समझते हैं कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा? जी जो साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा अदालती फ़ैसला है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पार्लिमान की भी ज़िम्मेदारी है और अदलिया की भी, और जो हमारे कौमी इदारे हैं उन सब की। आपने देखा है कि आइन का जो तकाज़ा था उसके बरअक्स हुकूमत जो ना एक तसलसल के साथ जो ना हर जगह पे कहती भी रही है, और उसने अमली तौर पे भी यही की है कि इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन अज़खुद नोटिस जो था ये ज़ेर समात, उसका हतमी फ़ैसला जो है अदालत ने जो ना वो दिया है कि 14 मई को जो ना पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब चौधरी साहब, ये इस फ़ैसले के आने के बाद वो जो एक है ना कि कहीं दीप जले कहीं दिल, तो दीप भी जले और दिल भी जले। दीप ज़्यादा जले हैं और दिल जो है वो थोड़े जले हैं। ये PDM, जी हाँ, ज़ाहिर है दीप वो अवाम खैबर से कराची तक अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है। नहीं ताज साहब, गुजारिश है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अज़खुद नोटिस का उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल को इंतखाबात का इनेकाद जो है कराया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माज़रत कर ली थी और कहा था कि हम ये 8 अक्टूबर को इसका जो है ना इंतखाबात का इंतकाद कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि इस पर दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने समात हुई और दोबारा जो है उन्होंने 30 से अब बात 14 मई तक चली गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कोई होम्योपैथिक टाइप फैसला है, ना इसका कोई फ़ायदा है ना कोई फ़ायदा है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट, देखें मेरी बात सुनिए, देखें फैसला तो ये होना चाहिए था कि 30 अप्रैल को जो आप सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया था कि इंतखाबात होने हैं, तो 30 अप्रैल को इंतखाबात आपने क्यों नहीं करवाए? अब ये आप 30 अप्रैल से 14 मई तक ले गए हैं, ये बात कोई समझ नहीं आई। ये तो वाज़िया क्लियर जो है ना फैसला आना चाहिए था। मैं इसलिए आपका कहा कि कोई होम्योपैथिक फैसला है। नहीं चौधरी साहब, उसमें ऐसा है कि आपने देखा और सुना कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो रिलेक्टेंट था। हुकूमत जो है ना, अब उसका दबाव है या उनके पता नहीं अब ये किस बेस पे जो है ना इलेक्शन कमीशन ये ऐसा कर रहा है। उन्होंने 3-4 चीज़ों का कहा था ना सर, उन्होंने 3-4 चीज़ों का कहा था कि एक तो हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इफ़रादी कुव्वत नहीं है और हम इस पोजीशन में नहीं सब हर चीज़ मौजूद है, ऐसा कतन नहीं है। ये फंड और ये एक हीले बहाने हैं। असल बात जो है ना वो आपको भी पता है, मुझे भी, नाजरीन को भी पता है, सब पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो जानते हैं कि इस वक्त इनकी मकबूलियत जो है ना वो इंतहाई निचले दर्जे से भी नीचे है। तो ज़ाहिर है ऐसे हालात में वो इलेक्शन में जाके उन्होंने हारना है, तो इसलिए जो ना वो ये कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने 8 अक्टूबर की डेट दे दी अपने तौर पे। उसने कहा जी, अब उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने भी चले जाना था, और ये जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, इनकी भी रिटायरमेंट है 8 अक्टूबर से पहले। तो ये चाह रहे थे कि रास्ता साफ़ हो जाएगा 8 अक्टूबर तक। इन्होंने फिर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाने थे। नया जो चीफ जस्टिस आना था उससे फिर इसको प्रोलॉन्ग करना था, आगे लेके जाना था। इनका मकसद ये गलियां हो जान संजियां के बीच मिर्ज़ा यार फिरे कि ये सारे जो लोग हैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले या आइन पर चलने वाले, ये सारे हट जाएंगे और फिर जो है ना हम अपनी मन मर्जी से, जिस तरह हमने कल भी एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है ना ये अपनी नून लीग को या अपनी पार्टी को बिठाना चाहते हैं,
جو ان کے طرفدار ہوں، جو ان کے ہر غیر قانونی غیر آئینی کام کو حکم کو وہ منوان جو نا تسلیم کریں اور اسی پر فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ اس تناظر میں جو نا انہوں نے 8 اکتوبر کا وہ کیا تھا، اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے کل جو فیصلہ دیا ہے، جو ایسا آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ آگے کرے۔ اس کی وجہ سے 13 دن جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا جی کہ 30 اپریل کی ڈیٹ تھی تو وہ کیوں نہیں ہوا، وہ اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 13 دن جو ہے نا الیکشن کمیشن کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں، اس لیے وہ 13 دن جو ہے نا وہ انہوں نے آگے کی ہے، اس لیے یہ 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے نا سپریم کورٹ نے فکس کی ہے، دی ہے کہ اس کو الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے اس کی فنڈز کی، الیکشن کے اخراجات ہو گئے یا سیکیورٹی، وہ بھی سارے معاملات جو ہے نا سپریم کورٹ نے اسی آرڈر میں جو ہے نا متعلقہ جو ادارے ہیں ان سب کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے نا تمام سہولیات ہر ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ جو نہیں کرے گا اس پہ پھر جو ہے نا سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نیا آرڈر کریں گے۔ اب اس میں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، تو انہیں صحیح بات ہے، وہ تو عدالت لگے گی جی ان کے اوپر بالکل۔ تو یہ معاملہ، لیکن طاہر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا اس کا تجزیہ کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ واضح طور پر کہ کن کن شخصیات نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونا تھا، جس میں آپ نے کہا صدر پاکستان نے بھی چلے جانا تھا، اور جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور پھر پی ڈی ایم کے لیے جو تھا راستہ وہ بڑا صاف ہو جانا تھا، اور پھر انہوں نے الیکشن آپ نے بتایا کہ وہ 8 اکتوبر کو بھی انہوں نے نہیں کروانے تھے۔ سر میری بات سنیں، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 14 مئی کی تاریخ اس وقت اناؤنس ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے پہلے بھی کی تھی 30 مئی، اب 14 مئی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 30 اپریل تھی پہلے، جی 30 اپریل تھی پہلے، اب 14 مئی ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 14 مئی کو الیکشن کا انعقاد ہو جائے گا؟ مجھے تو یہ 14 مئی کو بھی الیکشن کا انعقاد نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو جو سب اب جو نا ہونا چاہیے، یہ پاکستان سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ جو ہے نا، اب آئین کو تو آپ پہلے روند چکے ہیں، آئین کا جو تقاضا تھا اس کو آپ نے نہیں مانا، تو اب اگر عدلیہ نے کہا ہے کہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے تو ان کو کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ بھی اپنے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ دیپ انہوں نے جلائے، دیپ جلے، خیبر سے کراچی تک جو نا عوام کی بہت بڑی اکثریت ہے، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ چلو یہ آئین پہ جو نا ایک عمل درآمد کا راستہ کھلا ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو کوئی ان کے پاس کوئی جواز رہ گیا ہے کہ یہ الیکشن نہ کروائیں۔ اچھا، یہ الیکشن کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا سوال جڑا ہوا ہے، الیکشن کی صورت اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں جو پاکستان پیپل پارٹی کا بھی آپ نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم سے جو ہے علیحدہ ہونے والی ہے، پیپل پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ کا دیگر جو اس میں جماعتیں شامل ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی جو صاحب حکمت عملی بالکل صاف ظاہر ہے۔ آپ نہیں، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب دیکھیں عمران خان کا جب تک مشترکہ خطرہ نہیں تھا، اس سے پہلے دیکھیں کہ میاں شہباز شریف آج جو پرائم منسٹر ہیں وہ کس طریقے سے ہر جگہ پہ جو نا اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ زرداری کو اگر میں نے کراچی، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ پہلے تو ان کو اپنا نام جو ہے نا وہ تبدیل کرنا چاہیے، انہیں گھسیٹ نہیں سکے بہرحال۔ اور اسی طرح آپ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کی اگر ریکارڈ پر موجود ہیں تقاریر جو ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ آپ نکال کے دیکھیں تو وہ جو ہے نا نواز شریف پر برس رہے تھے، شہباز شریف پر برس رہے تھے، اور پوری نون لیگ پہ انہوں نے تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیں نا، نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ ساری سیاسی باتیں تھیں نا، میرا مطلب نہیں سیاسی نہیں چوئی صاحب، وہ دیکھیں نا جہاز سے پرچیاں گرائی گئیں، یہ اس میں یہ کوئی سیاسی باتیں ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو ٹام اینڈ جیری کا کھیل تھا، یہ ٹام اینڈ جیری کی طرح جو نا آپس میں لڑ رہے تھے، اور جب عمران خان مشترکہ خطرہ بن کے ان کے سامنے آیا مشترکہ دشمن کے طور پہ، تو یہ اپنے وہ سارے اختلافات اور سڑکوں پہ گھسیٹنا اور ایک دوسرے کو جو نا مارنا، پیٹ پھاڑنا، رقوم جو نا کرپشن کی نکالنا، وہ سب بھول کے جو نا شیر و شکر ہو گئے، اور اس مشترکہ خطرے کے خلاف جو نا انہوں نے اپنا ایک اتحاد بنا لیا۔
سر وہ آپ نے جو ہے ٹام اینڈ جیری کا جو ذکر کیا ہے بڑا اچھا لگا مجھے، لیکن سر ٹام اینڈ جیری کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کریکٹر ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات ہیں تو وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفادات نہیں ہے اس میں، تو اس میں آپ نے ان دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں. اور یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ جو سیاسی باتیں ہیں آپ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کو پیٹ پھاڑوں گا اس کا نواز شریف صاحب کا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو گھسیٹوں گا. لیکن ادھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو پرویز لائی ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب اسی ڈاکو کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، بلکہ پارٹی کا عہدہ بھی اس کو انہوں نے دے دیا. تو یہ ساری سیاسی باتیں، یہ سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہ. لیکن چودھری صاحب آپ یہ جو چودھری پرویز لائی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں ماضی میں جو ان کا ذکر کیا ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ میں یہ جو آصف علی زرداری اور نون لیگ یہ جو ہے شہباز شریف نواز شریف ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے کیسز بنوائے اور پورے عالمی میڈیا میں جو نا ایک دوسرے کو یہ جو نا بدنام کرتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ. اب دیکھیں نا اکثر کیسز جو ابھی یہ نیب کی ترمیم کر کے انہوں نے اپنے خلاف ختم کیے ہیں وہ کس نے قائم کیے تھے؟ ان میں سے عمران خان نے اکا دکا کوئی میرا خیال ہے کوئی کیس ہوگا. باقی جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ تمام کیسز جو ہیں وہ ان دونوں کے جو اپنے 5 سالہ دور یا 3 سالہ دور کے. اس میں ایک بات یہ نکلتی ہے، آپ دیکھیں نا، یا تو یہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے زرداری اور شہباز شریف قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، یا اب اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد بنا ہوا ہے یہ جو نا عوام کے لیے قوم کے لیے ایک دھوکہ ہے. اب نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ میں جو اس وقت تک جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں آج تک وہ سب عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں؟ ابھی تک کیا ہے صاحب آپ کے سامنے ہے obvious. اچھا کبھی کسی نے جو ہے نا ملک کے مفاد کی اجتماعی مفاد جو ہے مجموعی ملکی مفاد اس پر کبھی کسی نے کوئی سٹانس نہیں لیا، کبھی سٹینڈ نہیں لیا. اپنے 71 میں دیکھیں کیا ہوا، 71 میں بھی یہی تھا. اسی طرح اس وقت حالات جو ہے نا بالکل اسی نہج پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ بلاول بھٹو نے کل ادھر وہ تقریر کی ہے، اس نے کہا ہے وہ جس طرح وہ بھٹو نے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، وہ بلاول صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے، عمران خان بھی نہیں رہے گا. نہیں، انہوں نے اس تناظر میں بات کی ہے. سر گزارش ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ کے ملک، لیکن سر یہ حالات کس نے سدھارنے؟ انہوں نے سدھارنے ہیں نا، آئین پہ عمل کریں. عوام سے نیا مینڈیٹ کیوں نہیں لیتے؟ اب وہ اس کی بھی بات کر رہے ہیں جی کہ عمران خان کو ہم ایسے نہیں آنے دیں گے جس طرح پہلے آیا. چلو نہ آنے دیں، آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن اور عوام کا نیا مینڈیٹ لے کے. سر دیکھیں نا، گزارش ہے کہ جب آپ کے ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اختیار نہیں رہتا ہے کہ آپ کسی کو کس طریقے سے آنے دیتے ہیں اور کس طریقے سے نہیں آنے دیتے ہیں. یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عوام نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں اور عوام کا فیصلہ ہی جو ہے نا وہ اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ جیسا کہ آپ نے یہ ڈرے ہوئے بالکل یہ شکست ان کو واضح نظر آ رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا اس وقت جو ہے نا وہ آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. لیکن اندر معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ الیکشن کروا دیے جائیں. جو ایسا انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، دیوار بنائی ہوئی ہے. اس دیوار کے سامنے جو نا یہ قوم کو جو نا گمراہ کر رہے ہیں، کچھ اور بتا رہے ہیں جی، اور دیوار کے پیچھے جو نا وہ کچھ اور ہے. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، سپریم کورٹ کے معاملات چل رہے ہیں، پھر فل کورٹ کے معاملات بھی چل رہے ہیں. پی ایم صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک فل کورٹ بنایا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو مردہ گھڑے ہیں ان کو دوبارہ کھودنے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ اور جب یہ ان کی اپنی حکومت تھی، ان کے بڑے بھائی جو ہیں میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انہوں نے فل کورٹ کیوں نہیں بنایا اور اس کا جو ہے فیصلہ جو ہے چیلنج کیونکہ آج ان کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی جوئی صاحب، میں اس سوال سے پہلے جو نا آپ نے پچھلا سوال کیا تھا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی الیکشن میں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم جو اتحاد ہے یہ کیسے، ان کا کیا حکمت عملی ہوگی. تو اس میں یہ اوبویسلی جو ہے نا چوہی صاحب الگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی الگ ہے، نون لیگ الگ ہے. آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی صفوں میں سے کچھ لوگ جو ہے نا، لطیف کھوسا ہو گئے، اعتزاز احسن نے بھی کل جو ہے نا وہ ایک بیان دیا ہے، اور دوسرے جو ان کے لیڈر ہیں وہ بھی سارے جو ہے نا ایکسیپشن لے رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس وقت جتنا بھی جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آ رہے ہیں، ایک دم نہیں ہے۔ ابھی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور وہ جو محاورہ ہے وہ ان پہ جو نا آپ بالکل لاگو کر سکتے ہیں اور لاگو ہے ان پہ، کہ یہ جو ہے نا کچھ منہ پہ کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، انہوں نے اپنے فیس پہ ماسک چڑھائے ہوئے ہیں اور اندرون خانہ جو ہے نا وہ اپنی تیاری الگ سے کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن جب ہوں گے تو پیپلز پارٹی الگ ہوگی، نون لیگ الگ ہوگی، اور یہ الیکشن میں اسی طرح یہ اتحاد جو پی ڈی ایم اتحاد کی جو دیگر جماعتیں وہ جی جی وہ سارے اپنے اپنے طور پہ جو ہے نا الیکشن لڑیں گے، ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بالکل نہیں ہوگی۔ یہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی مریم نواز کے ساتھ جو ہے نا بلاول بھٹو کی کہ پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت کمزور ہے، تو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے تھے، اور اس پہ جو ہے نا مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ، وہ عمران خان نے جو کہا تھا نا تو یہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا اس کو بلاول بھٹو زرداری کو، پیپلز پارٹی کو، کہ ہم کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اپنا الیکشن الگ لڑیں گے، آپ الگ لڑیے گا۔ تو یہ صورتحال ہوگی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو۔ بالکل، یہ تو آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پی ایم صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے فل، جی وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چوہدری صاحب اب تو بات گئی یہ معاملہ ہونا چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس نے دی تھی؟ گو کے سامنے عدالت تھی، عدالتی فیصلہ تھا، اس کو عدالتی قتل کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جنرل ضیاء الحق تھے جی، اور اسی جنرل ضیاء الحق کے سیاسی جانشین، یہ ستم ظریفی دیکھیں چوہدری صاحب، اور یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ اسی ضیاء الحق جس نے بھٹو کو پھانسی دی، اسی کے سیاسی جو جانشین ہیں آج یہ شہباز شریف، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا کے بھٹو کا جو ہے فیصلہ کیا جی میں یہ اس لیے تو آپ سے یہ سوال یہ دیکھیں نا، یہ سوال دہرایا ہے نا کہ جو ضیاء الحق کے جو واقعات ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر کیا تھا، آپ وہی واقعات جو ہیں آج وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ مرڈر جو ہے وہ غلط ہوا تھا، اور اس مرڈر کے لیے بھی فل کورٹ بنا کے اس کو یہ ڈیسیژن، یہ موجودہ جو رومانس چل رہا ہے نا جو صاحب، یہ ٹام جیری کا میں آپ سے وہ پہلے بھی ذکر کیا، اس رومانس کی وجہ سے اس وقت جو ہے نا وہ شہباز شریف جو ہے نا ماضی میں، یہ ماضی قریب میں زیادہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، وہ ایک جانی دشمن کی طرح جو ہے نا ان کو ٹریٹ کرتے تھے، اور آج وہی جو ہے نا ان کا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا جو ہے نا وہ فل کورٹ بنا کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ تو معاملات جو ہے نا سپریم کورٹ کے اور اس کا جو فیصلہ ہے پھر آگے الیکشن کا، یہ تو دیکھتے ہیں جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ ہوتی جائے گی یہ پتہ چلتا جائے گا۔ عمران خان صاحب کے کو ایک اور جو ہے نا اپلیکیشن سول کورٹ میں جو ہے وہ موو ہو گئی ہے کہ دوران عدت کے الزام میں جو درخواست ہے دائر ہو گئی ہے، اور 8 اپریل کو اس کی سماعت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ فضول ہے چوہدری صاحب، یہ تو اب دیکھیں نا فیملی لاز، فیملی کورٹ، اس طرح کے یہ معاملات جو ہے نا، یہ حکومت 140 پرچے پہلے ہی ہو چکے ہیں عمران خان کے خلاف، تو یہ اور ہو گیا اس عمران خان کے خلاف اس میں الزام یہ ہے کہ وہ انہوں نے دوران عدت جو ہے نکاح کیا ہے بشرا بی بی سے، تو یہ جو ہے اسلامی خاتون ہے جو صاحب، باپردہ خاتون ہے، نماز روزے کی پابند ہیں، اور وہ جو ہے نا اس طرح وہ کھلے عام جو ہے نا سامنے بھی نہیں آتی، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں دوران عدت، یہ سارے معاملات ان کو پتہ ہیں اسلام کے حوالے سے، اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عمران خان خود بھی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے دور ہوتا ہے جب کھلندڑا پن ہوتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں جو ہے نا وہ کچھ کرتے ہیں، چلیں جیسا کہ آپ بتایا کہ ان کے خلاف بے شمار درخواستیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے، 150 کے قریب جو ہے ان کے خلاف درخواستیں ہو چکی ہیں اور وہ ساری بے بنیاد ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا عمران کا راستہ روکنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، کے لیے ان کو انگیج رکھنے کے لیے کہ یہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہے اور یہ کسی طرح اس ملک سے بھاگ جائے، لیکن وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے نا وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اچھا، کل آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک نیوز کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لاڈلے کو لانے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے بھی جو 3 رکنی بینچ ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے خود اس بات کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ میرے خلاف بھی جو سازش ہوئی تھی بیٹے سے تنہا نہ لینے کے الزام میں، جس پر مجھے تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو 3 جو ججز ہیں انہوں نے ہم ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کریں گے۔
تو ابھی تو صورتحال دیکھیں کہ میں کس طرف جا رہی ہے. ریفرنس اگر دار ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کی کیا وقت رہے گی جو فیصلہ کل سپریم کورٹ نے سنایا؟ صاحب مجھے تو ڈر ہے یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسے ہی فیصلہ آ گیا جیسا یہ سپریم کورٹ نے وہ کیا ہے، آئین کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، تو کل نواز شریف اور شہباز شریف یا یہ پی ڈی ایم والے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں جا رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی ڈر پیدا ہو گیا ہے. باقی یہ جو تکلیف تو ظاہر ہے ان کو ہونی تھی. یہ کل کا جو فیصلہ ہے اس سے جو سب وہ ایک ہوتا ہے مٹی کا ایک کیڑا ہوتا ہے گنڈایا جس کو کہتے ہیں، جی جی، اس کے اوپر نمک یا کوئی مرچ ایسے آپ ڈالیں مارنے کے لیے جس تو وقت گھر میں نکلا بلا اٹھتا ہے ایسے جو نا تڑپتا ہے. تو یہ کل کا فیصلہ جو ہے نا اس نے نون لیگ کی صفوں میں خاص طور پہ ایسی ہی کھلبلی مچا دی ہے. وہ لندن میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عوام اٹھیں جی، قوم اٹھے جی. کون سی قوم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہی قوم جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے خیبر سے کراچی تک. اب لاہور میں جو لاسٹ جلسہ ہوا ہے عمران خان کا آپ دیکھیں چوہے صاحب کہ یہ جو ٹول پلازا ہے راوی کا ٹول پلازا، اس سے پچھلے جو ٹول پلازاز ہیں وہاں پہ پیچھے سے آنے والے جتنے قافلے تھے انہوں نے روکے ہوئے. رات کو 1 بجے تک ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا. اسی طرح دوسرے شہروں سے بھی جو ہے نا انہوں نے قافلوں کو لاہور آنے سے روکا، لیکن اس کے باوجود مینار پاکستان بھرا ہوا تھا. ان لوگوں سے، اس قوم سے کہ ایک طرف آپ کے رانا ثناء اللہ اور یہ جو آپ کے لیڈران ہیں ادھر، یہ اسی عمران خان کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں ان کو جتھا قرار دے رہے ہیں، اور ادھر سے آپ بیٹھ کے ان کو قوم اٹھے میری خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر. کون سی قوم؟ اچھا طاہر صاحب، اگر بالفرض 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اکثریتی پارٹی ثابت ہوگی؟ یہ تو بڑا ایک کیا کہنا چاہیے بچگانا یا معصومانہ سوال ہے. اس میں تو معصومانہ کہہ سکتے ہیں آپ. معصومانہ کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ، میرا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم کی جماعتوں کو تو گڑگڑا دے چکے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو پھر یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 اکثریت. نہیں، یہ جو سب عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. عوام جو ہے نا وہ جس کو ووٹ دے وہی پھر آتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ فرام ٹاپ ٹو ٹاپ ان کی اپنی جماعت جو ہے اس میں بھی ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے. بلکہ ایک سروے بھی آیا تھا یہ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، وہ ہم دیکھ رہے تھے. اس میں کوئی جو نا ایک آدھ کوئی ڈویژن تھا جہاں پہ ٹوٹل 30 سیٹیں تھیں اس ڈویژن میں صوبائی اسمبلی کی. ان میں سے 27 پہ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت جو ہے نا وہ سامنے آئی. وہ انہوں نے رینڈملی جو ہے نا ایک وہ سروے کیا اور پورا تفصیل سے کیا تھا. 27 سیٹیں اس کی پی ٹی آئی کی، باقی جو 3 بچتی ہیں ان میں سے 2 نون لیگ کی اور ایک آدھ جو ہے وہ کوئی آزاد یا اس طرح جو ہے. جی ناظرین، آپ نے سینئر صحافی تاج محمد جان صاحب کے خیالات سنے. اس وقت صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا ملک اس وقت اور عوام جو ہے وہ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، پریشان ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر اس ملک میں سپریم کورٹ کا حکم 14 مئی کے حوالے سے، جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات پنجاب میں کرا دیے جائیں، پنجاب میں انتخابات ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئین بچ سکتا ہے، پاکستان بھی بچ سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ ہم اس 14 مئی کو بھی انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہے. صورتحال جو ہے اس وقت بڑی نازک صورت اختیار کر چکی ہے اور آئین ہمارا جو ہے اس وقت وہ بڑے خطرے میں ہے. ہماری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بحرانی کیفیت سے نکالے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.